खबरदार अगर तुम मेरे करीब आए या कोई हक जताया। तुम एक मामूली इंसान हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अरसलान को कमरे में घुसते देख फारिया ने नफरत से कहा तो अरसलान का दिमाग घूम गया। फारिया उसके मालिक की बेटी थी जो घर से भागती हुई पकड़ी गई, तो उसके बाप ने सजा के तौर पे फारिया की शादी अरसलान से की थी। अरसलान को फारिया जैसी लड़कियों से नफरत थी, पर मालिक के हुक्म से मजबूर होकर उसने शादी की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की क्या औकात होती है। गुस्से से कहते अरसलान ने उसे बेड पे धक्का दिया और अगले ही लम्हे फारिया की चीखें। नाइट क्लब में तेज म्यूजिक की आवाज हर चीज पे हावी थी। डांस फ्लोर पर सभी लड़के लड़कियां मदहोश से डांस कर रहे थे। ऐसे में नाइट क्लब के दाखिली दरवाजे से वो चार लड़कियां अंदर दाखिल हुई थीं। वो चारों ही लड़कियां देखने में किसी अमीर घर से लग रही थीं, और अंदर आते ही उन चारों में से दो लड़कियां अपना बैक साइड पर रखे डांस फ्लोर की जाने बढ़ गईं, जबकि दो वहीं सोफे पे बैठ गईं। यार, फारिया ने कहा था कि वो लाज़मी आएगी, अब देखो कितना टाइम हो गया है। उसने कहा था क्लब में वो सब पहले पहुंची हुई होंगी, मगर देखो वो अभी तक नहीं आई। रोमाना की बात पर उसके साथ बैठी मैरी ने कंधे उचकाए। तभी उन्हें सामने से जोज़ावात आता दिखाई दिया। हे गर्ल्स, व्हाट्सअप। म्यूजिक पे डांस करता हुआ उन दोनों के दरमियान आ बैठा। नथिंग, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, बट ये बताओ फारिया कहाँ है? हमें नहीं पता। उसने कहा था कि वो हमसे पहले क्लब पहुंच जाएगी, मगर ना तो वो यहाँ है और ना ही हमारा फ़ोन उठा रही है। उनकी बात पर जोसेफ ने अपना मोबाइल निकाल के फारिया का नंबर डायल किया था, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। ये बात हैरान कुन थी, क्योंकि फारिया ने आज तक ऐसा नहीं किया था। अब आगे का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। जब तक फारिया नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कम ऑन जोसेफ, आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम अपना खास दिन ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? फारिया के बगैर हर चीज़ बेकार है मेरे लिए। तुम लोग एक काम करो, वहाँ अंदर जाओ और जाकर खाना पीना एंजॉय करो यार। मैं देखता हूँ यहाँ पे फारिया को। उसकी बात पे वो दोनों कंधे उचकाते अंदर बढ़ गईं, जबकि वो वहीं बैठकर फारिया का इंतज़ार करने लगा। वो दोनों हर साल बर्थडे पे साथ होते थे। फारिया हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखती थी, मगर इस बार वो न जाने कहाँ थी। गार्ड, फारिया कहाँ गायब हो गई हो? फॉरगेट फारिया, कहाँ गायब हो गई हो? फ़ोन तो उठाओ। एक बार फिर उसका नंबर डायल करता वो खुद से बोला था, मगर इस बार भी फ़ोन बंद मिला था। वो उठता काउंटर पे जाके बैठ गया। रात के इस पहर मलिक हाउस रोशनियों में नहाया हुआ था, और इसी घर के ऊपरी हिस्से में एक कमरे में वो मौजूद थी। इस घर की सबसे हसीन और बिगड़ी हुई लड़की, जिसके सुनहरी बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, हरी आंखों में काजल की लकीर थी। इस वक्त वो मगरिबी लिबास में मौजूद बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। इसे कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था, मगर आज उसके डैडी के खास मेहमान आए हुए थे। उसके डैडी को पता था कि आज उसे लाजमी बाहर जाना है, मगर उन्होंने फिर भी मेहमानों को बुला लिया था, और अब अपने दोस्तों की फ़ोन कॉल से बचने के लिए अपना मोबाइल बंद करके बैठी थी। सुनो, वो मेहमान गए या नहीं? वो बाहर आई तो सामने ही मुलाजमा नीचे जा रही थी। उसके रोकने पे उसने हाँ में सर हिलाया। तो ये तुम्हें बात बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम इडियट हो, किसी काम के नहीं, निकलो यहाँ से अब। गुस्से से कहती वो अंदर आई और अपना पर्स उठाते तेजी से सीढ़ियां उतरते घर से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकली, सामने ही उसका डैड का एक खास मुलाजिम घर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसने किनातोज निगाहों से अरसलान को देखा, जो सियाह शलवार कमीज में मौजूद घर में दाखिल हो रहा था। उसे इस इंसान से अजीब सी चिढ़ थी। अरसलान ने एक नज़र उसे देखा और फिर खामोशी से उसके पहलू से निकलता चला गया। डफर इंसान, पता नहीं डैड को इसमें ऐसा क्या दिखता है, निकाल कर बाहर नहीं करते ऐसे। गुस्से से कहते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त उसे वक्त से पहले क्लब पहुंचना था, क्योंकि वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। जोसेफ को अपने आने का मैसेज करते वो गाड़ी में आगे बैठ गई। अरसलान घर में दाखिल होते ही सीधा मलिक फुरखान के कमरे में आया था। चले गए आपके मेहमान? उनकी दवाएं साइड पे रखता वो शेल्फ से उनकी किताब निकालने लगा। हाँ, चले गए। वो कौन सा यहाँ रुकने आए थे? तुम्हें क्यों इतनी देर हो गई थी लड़के? वो मालिक दवाइयाँ लेने गया था, वो भी तो यहाँ नहीं मिलती, बहुत दूर मिलती हैं। अब आने जाने में इतना वक्त तो लगता ही है ना। अच्छा चलो, बातें मत बनाओ, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। जो हुक्म आपका। उनको किताब थमाता वो वहाँ से निकल के किचन में आ गया। सांवली रंगत और खूबसूरत तकोश वाला वो शख्स अरसलान था, जो पिछले 3 सालों से यहाँ पर मुलाजिम था।
اس کے بابا یہاں پر مالی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد گھر والوں کی کفالت کے لیے وہ ملک فرقان کا خاص ملازم بن گیا تھا۔ وہ ملک فرقان کا وفادار ملازم تھا جو ہر راز سے واقف تھا۔ ملک فرقان کے اس پر بے تحاشا احسانات تھے۔ جب ہی وہ ان کی غلامی کر رہا تھا، وہ ان کا دایاں ہاتھ تھا۔ وہ صرف گھر کے کاموں میں نہیں بلکہ آفس کے سارے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ ایک قابل انسان تھا جو بہت جلد ملک فرقان کا بھروسہ حاصل کر چکا تھا، اور یہی بات فاریہ کو زہر لگتی تھی۔ اپنے باپ کا کسی اور کو اتنی اہمیت دینا اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ارسلان کے آگے فاریہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ جانے کیوں، مگر ملک فرقان اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے، اور بس اسی وجہ سے وہ ملک فرقان ہو کر چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا۔ ملک فرقان اگر اسے جان بھی مانگتے تو وہ دے دیتا، کیونکہ وہ ان کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا۔ فاریہ ڈارلنگ، کہاں تھی تم؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ جوزف نے اس کے آتے ہی اسے باہوں میں بھرا تھا۔ ڈیڈ کے بہت اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے میں گھر میں رہوں۔ بہت مشکل سے نکل کے آئی ہوں میں۔ پھر کسی نے دیکھا تو نہیں تمہیں باہر نکلتے ہوئے؟ دیکھا ہے اس نوکر نے، ارسلان کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ تمہارے ڈیڈ کو بتا دے گا، تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا؟ جوزف کے پوچھنے پہ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ معمولی ملازم میرا کیا ہی بگاڑ لے گا؟ میرے سے پنگا لے گا تو اس گھر میں اس کا رہنا مشکل کر دوں گی۔ چہرہ چھپا کے بھاگے گا وہ یہاں سے۔ فاریہ کی بات پہ جوزف ہنس پڑا۔ That's like my girl۔ چلو اب میں تو کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر میری ہر تقریب بیکار ہے، میری ہر خوشی بیکار ہے۔ سمجھ میں آئی؟ فاریہ کی گال پہ پیار کرتا وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ گیا۔ جوزف کی بات پہ اس کا ہاتھ تھامے وہ کلب میں داخل ہوئی تھی، جہاں طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ تیز میوزک کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ ایسے میں اس کے سبھی دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی جوزف نے اس کا ہاتھ تھام کے کیک کاٹا تھا۔ آج کا دن بہت خاص تھا اور وہ اسے مزید خاص بنا رہا تھا۔ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ ڈانس فلور پر ڈانس کر رہے تھے۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور ہوش بھلا ہوتا بھی کیوں، آخر انہیں کب کسی سے فرق پڑتا تھا۔ جوزف کے لیے فاریہ کا ساتھ گزرا ہوا ہر ایک لمحہ بہت خاص تھا۔ وہ ان لمحوں کو مزید خاص بنانا چاہتا تھا۔ You are my everything darling۔ فاریہ کے چہرے پہ آئے بال سمیٹتا وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت دور کھڑا ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پوری رات کلب میں انجوائے کرنے کے بعد وہ صبح ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سب سے پہلے سامنا ارسلان سے ہوا تھا، جو لان میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک دم تھما۔ ارسلان کو اپنے سامنے دیکھ کے نشے میں دھت فاریہ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اپنی شکل کم سے کم دکھایا کرو مجھے، تم تو کڑی کے ملازم ہو، ہٹو سامنے سے میرے۔ ارسلان کو کہتے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ ارسلان نے اسے تھاما نہیں تھا۔ دکھتا نہیں ہے میں گرنے والی تھی؟ لگتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں گر جاؤں اور مر جاؤں، ہے نا؟ فاریہ بی بی، آپ نشے میں ہیں، جائیں آرام کریں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ وہ ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہی تھی۔ ارسلان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہا، آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ کریں۔ اب ٹھیک ہے، آئندہ میرے سامنے مت آنا تم۔ ارسلان کو وارننگ دیتے وہ آگے بڑھی تھی، مگر اس کی ایک پیر کے ایک بار پھر لڑکھڑائے تھے اور وہ پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ اف، میرے سر پہ لگ گئی۔ سر پکڑے وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ ارسلان نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ اس سے نشہ ہینڈل نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ نشہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ارسلان کو اس سے چڑ سی تھی۔ وہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ نوکر، ادھر آ کر میری مدد کرو۔ ارسلان کا تو دل کیا اسے وہیں چھوڑ کے چلا جائے، مگر ملک فرقان کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ آگے بڑھ کے فاریہ کو باہوں میں اٹھاتا وہ اندر بڑھا تھا۔ فاریہ نے اس کی گردن کے گرد مضبوطی سے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو، لیکن دیکھو مجھے گرانا مت، میرے اتنا جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ ارسلان کے کان میں سرگوشی کرتی وہ خود ہی اپنے بات پہ ہنسی تھی۔ ارسلان اسے بس دیکھ کے رہ گیا۔ اگر وہ جان لیتی وہ کیا کر رہی ہے تو یقیناً غصے سے پاگل ہو جاتی یا شرم سے ڈوب مرتی۔ اس کے کمرے میں آ کے وہ دروازہ ٹھوکر سے کھولتا، فاریہ کے لیے بیڈ پہ آیا اور اسے بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں لٹایا تھا۔ اگر ان کے والد محترم ہیں جنہوں نے صرف کمانے سے مطلب ہے، اور ایک یہ ہیں جو اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملانے پہ تلی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا ان دونوں باپ بیٹی کا۔ تعصب سے سوچتا وہ اس پر بلینکٹ پھینکتا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔
جبکہ فاریہ کروٹ لینے کے چکر میں بری طرح بیڈ پر سے گری تھی کہ تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کمرے کے باہر کھڑے ارسلان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اس کا باپ جتنا اس کی فکر کرتا تھا وہ اتنا ہی ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ صرف ایک نوکر تھا۔ اگلی صبح فاریہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ دکھتے سر کو تھامے وہ سہارے سے اٹھ کے بیٹھی، مگر درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کی کوئی بات اسے یاد نہیں تھی، وہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کے دوست اس کی ڈرنک میں ہمیشہ کچھ ملا دیتے تھے اور وہ بے وقوف بن جاتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ اپنا موبائل اٹھایا، اس نے جوزف کا نمبر ڈائل کیا جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ بامشکل اٹھ کے فریش ہوتے وہ کمرے میں آئی، تبھی ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فاریہ بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، تم جاؤ میں آ رہی ہوں، اسے جواب دیتے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنی بلیک کافی پینے لگی۔ مگ سائڈ پہ رکھتے وہ نیچے اپنے ڈیڈ کے روم میں آئی تھی جو کسی فائل کو دیکھ رہے تھے، اور اسے آتے دیکھ کے فائل سائڈ رکھتے انہوں نے اس کے لیے جگہ بنائی۔ کل سہیل آیا تھا کافی عرصے بعد، مجھے اچھا لگا تم نے میری بات مانی اور رکی۔ کم آن ڈیڈ، واٹس اپ بگ ڈیل، ریلیکس انداز میں کہتے اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ کل سہیل نے ایک بات مجھ سے کی اور میرا جواب مانگا، مگر تمہاری مرضی کے بغیر میں اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ڈیڈ اتنی پہلی کی طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہیں نا کیا کہنا ہے؟ سہیل چاہتا ہے تمہاری اس کی بیٹی کی شادی۔ ڈیڈ پلیز ڈونٹ سے اینی تھنگ۔ فاریہ میری پوری بات سنو پلیز ڈیڈ، آپ کی کسی بھی بزنس ڈیل کا حصہ نہیں بننا مجھے۔ سہیل انکل کی بیٹے میں مجھے ذرا سا انٹرسٹ نہیں ہے، تو پلیز مجھے ان سب سے دور رکھیں۔ فاریہ میں نے تمہیں انکار کرنے کا نہیں کہا۔ او کم آن ڈیڈ، ابھی آپ نے کہا کہ میرا فیصلہ جاننا تھا آپ کو، تو سنیں میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اس کی ہر دھرمی پر ملک فرقان کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ تم سے پوچھنا میری غلطی تھی، اب میں وہ کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ میں سہیل کو ہاں کہنے والا ہوں اور تمہیں اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ ہرگز نہیں، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ انہیں اپنا فیصلہ سناتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اندر داخل ہوتے ارسلان سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے تم، تو ٹکے کے ملازم۔ اپنا سارا غصہ ارسلان پہ اتارتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ ارسلان ماتھے پہ بل ڈالے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ یہ تمہارے ڈیڈ کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ اچانک شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بالکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاریہ، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فاریہ کا ہاتھ تھامے جوزف اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جانتی ہوں جوزف، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اس لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فاریہ اگر تمہاری ڈیڈ نہیں مانے تو میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا یہاں سے بہت دور، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ مجھے تم پہ یقین ہے جوزف، میرا کبھی یقین نہیں توڑنا پلیز۔ میں تم سے خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا مگر تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، میرا یقین کرو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ میں آج ڈیڈ سے بات کروں گی ہمارے بارے میں نہیں جانتی کہ ان کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے، لیکن جو بھی ہو میں ان کی بات نہیں مانوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی اور ایک بار وہ جو سوچ لیتی تھی وہ کر کے ہی دکھاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو ملک فرقان سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ان کے خاندانی جیولر بیٹھے تھے۔ ارے آ جاؤ فاریہ بیٹا، دیکھو میں نے انکل کو بلایا ہے، تمہیں جو بھی پسند آ رہا ہے تم اپنے لیے سلیکٹ کر لو۔ نو تھینکس ڈیڈ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بیٹا؟ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے اور تمہیں شادی میں زیور تمہیں دوں گا نا، تو مجھے ان سب معاملوں کی زیادہ معلومات نہیں ہے، اس لیے تمہیں جو بھی سیٹ وغیرہ پسند آ رہا ہے تم دیکھ لو اپنے لیے۔ ان کی بات پر اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ ڈیڈ ڈونٹ ڈو دس، اس نے انہیں وارننگ دینی چاہی جس پر وہ آنکھیں گھما گئے۔ جاؤ آرام کرو، یہ سارے کام میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کو جانے کا اشارہ کرتے وہ خود جیولر انکل کے ساتھ مصروف ہو گئے، جبکہ وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود بیگ دیوار پہ دے مارا۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ میں ہرگز نہیں کروں گی، میں کبھی آپ کی پسند سے شادی نہیں کروں گی۔ آج تک میں چپ تھی لیکن اب چپ نہیں رہوں گی۔ وہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ جب کچھ بند نہیں پڑا تو وہ غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اس کا رخ ملک فرقان کی کمرے کی جانب تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ڈیڈ۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر اپنے باپ کو دیکھا۔
اگر تم یہ کہنے آئی ہو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتی تو مجھے یہ بات سننے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہاری شادی طے کر چکا ہوں، اور اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا نا فاریہ، تو جو شادی ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے وہ میں کل ہی کروا دوں گا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آپ میری زبردستی کسی کے ساتھ شادی کروا سکتے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے جس سے شادی کرنی ہے اس بات کا فیصلہ میں کروں گی، آپ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تم میری غلام ہو، میں جو چاہوں گا تو وہی کرو گی۔ سمجھ آ رہی تمہیں؟ اب جاؤ کمرے میں، اور ضرورت نہیں کسی یونیورسٹی جانے کی۔ بالکل بھی نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اور میں صرف اور صرف اجازت سے شادی کروں گی۔ میں آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانتی ڈیڈ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میرے نزدیک آپ کے سارے فیصلے فضول ہیں۔ میں کسی فیصلے کو نہیں مانوں گی۔ میں آپ کے فیصلوں کو مان کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ڈیڈ؟ تو یہ سب تم اس جوسف کے لیے کر رہی ہو، اس لڑکی کے لیے جو تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا فاریہ۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں آپ کی بات نہیں ماننے والی ہوں۔ تو تم مجھ سے بغاوت کرو گی، ہے نا؟ بالکل کروں گی، میں اپنی خوشیوں کا آپ کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتی۔ ارسلان، ارسلان! وہ اچانک ہی تیز تیز آواز دے کے ارسلان کو بلانے لگے، جو ان کی دو ہی پکار پر کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جی مالک، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ فاریہ کو اس کے کمرے میں بند کر دو، اور یہ اب اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ اگر یہ تمہیں باہر نظر آئے تو اس کی ٹانگیں وہیں توڑ دینا۔ میں آج ہی سہیل سے بات کرتا ہوں، اس کی شادی ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب یہ کیا کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے ڈیڈ۔ میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی ہوں کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر ارسلان نے اسے بازو سے پکڑ کے سیڑھیوں پر چڑھا تھا، مگر وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تم 2 ٹکے کے ملازم! ہمت کیسے ہی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، غصے سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ارسلان کا منہ نوچ لیتی، مگر سامنے بھی ارسلان تھا۔ جو طاقت اس نے 4 سے زیادہ تھی، ایک ہی جھٹکے میں اسے گھسیٹتا اس کے کمرے میں بند کر چکا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ مسلسل اپنی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جوزف کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک وہ تھا جو اس کا فون ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بلکہ وہ کیا، کوئی ایک بھی اس کا فون ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور یہی بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اس کی جوزف سے بات نہیں ہو سکی تھی، اور اسے رہ رہ کے اپنے ڈیڈ اور ارسلان پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس ارسلان کا گلا دبا دیتی۔ کل صبح اس کا نکاح تھا، اور اس سے پہلے ہی اسے گھر سے بھاگنا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، لیکن جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی آپ کی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ عزم کر چکی تھی اب، اور اب اسے اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود ملک فرقان اس وقت سخت پریشان تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ان کی سہیل سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اتنے ارجنٹ نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ آخر سہیل خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اب میں کیا کروں گا؟ میں کیسے ابھی کوشش کر کے سہیل کو اس نکاح کے لیے راضی کرنا ہوگا؟ سہیل کی ضد تھی، یعنی اگلے ہفتے ہو شادی، کیونکہ ان کا بیٹا کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں دبئی جا رہا تھا۔ لیکن فرقان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا۔ فاریہ کی بغاوت نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے جب ان کا موبائل بجنے لگا۔ سہیل کی کال آئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ سہیل نے کہا کہ وہ راضی ہو گئے ہیں، اور یہ بات بہت خوشائن تھی۔ ملک فرقان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب بس انہیں صبح کا انتظار تھا، جب فائنلی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے تھے، اور فاریہ کا نکاح وہ سہیل کی بیٹے سے کرنے والے تھے۔ پرسکون ہو کے وہ لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، یہ جانے بغیر کہ کل ایک بہت بڑی قیامت ان کی منتظر ہے۔ صبح کا سورج ملک ہاؤس میں پوری شان سے طلوع ہوا تھا، مگر گھر میں نکاح کی تیاری چل رہی تھی۔ آج 11 بجے فاریہ کا نکاح ہونے والا تھا۔ فاریہ کل سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ ملک فرقان جانتے تھے وہ ضدی ہے، مگر وہ بھی اس کے باپ تھے۔ انہیں کچھ بھی کرنا پڑتا، مگر وہ یہ نکاح لازمی ہونا تھا۔ انہوں نے شادی کے جوڑا ملازمہ کے ہاتھوں فاریہ کے کمرے میں بھجوایا تھا، مگر واپسی پر ملازمہ نے انہیں وہ خبر دی جو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی۔ فاریہ گھر میں نہیں تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائے تھے، مگر ان کے گرنے سے پہلے ہی ارسلان انہیں تھام گیا۔ ارسلان، ڈھونڈو اسے، کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے ہیں۔ ارسلان، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا اگر وہ نہیں ملی تو۔ خدا کے لیے اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ مالک، آپ پریشان مت ہو، میں جا رہا ہوں، انہیں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، پلیز۔
उन्हें हिदायत देता वो फारिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वक्त गुजरता जा रहा था मगर फारिया का कोई अता पता नहीं था। न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। अरसलान ने उसके हर एक दोस्त से बात की थी मगर किसी को भी फारिया के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ मलिक फुरकान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके मेहमान आने लगे थे। कुछ ही देर में सुहेल की फैमिली निकाह के लिए मलिक हाउस आने वाली थी मगर दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। अरसलान अभी भी फारिया को ही ढूंढ रहा था जब उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल जेब से निकाल के देखा जहां मलिक फुरकान की कॉल आ रही थी। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी जानिब से मलिक फुरकान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अरसलान, क्या हुआ? फारिया मिली? सुहेल का फ़ोन आया था। वो लोग निकल चुके हैं और कभी भी घर आने वाले हैं। मालिक, मैंने हर जगह मालूम करवा लिया मगर वो कहीं नहीं है। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह जहाँ जहाँ उम्मीद है वो मिल सकती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मलिक फुरकान को तसल्ली देता वो तेज़ी से बस स्टेशन की जानिब बढ़ा था, जबकि उसने कुछ लोगों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन रवाना किया था। वो पिछले 1 घंटे से बस स्टेशन पे बस का इंतज़ार कर रही थी। उसने जोसेफ को कॉल की तो पता चला कि वो अपने गांव गया हुआ है। फारिया ने उसे सारी सूरत हाल बताई तो जोसेफ ने उसे गांव आने का कहा और उसे ये भी कहा कि वो अपने बारे में किसी को कुछ ना बताए, ना ही किसी से रब्ता करे, क्योंकि वो किसी से भी रब्ता करेगी तो वो लोग उसके डैड को सब बता देंगे। वो मुस्तरफ से बैठी थी। उसे ये भी डर था कि कहीं उसके डैड के लोग उसे आके ढूंढ ना लें। बस थी कि आ ही नहीं रही थी। वो रात ही से घर से निकल आई थी। वो सीधा जोसेफ के घर गई थी मगर उसके घर ताला लगा हुआ था और तब भी उसने जोसेफ से बात हुई थी और तभी से वो यहाँ बस स्टेशन पे बैठी बस का इंतज़ार कर रही थी। घड़ी की सुइयाँ तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थी मगर शायद उसकी किस्मत में भागना नहीं था, क्योंकि बस आने से पहले ही सामने से अरसलान आता दिखाई दिया। इससे पहले वो भागती है, कुछ भी कदम उठाती, अरसलान उस तक पहुंच चुका था। फारिया बीबी, घर चलिए, मालिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरसलान हद दर्जा अपना लहजा नर्म रखने की कोशिश कर रहा था मगर फारिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे धक्का दे के भागने लगी जब अरसलान ने उसे कंधे पे उठाया था और बिना किसी की परवाह किए उसे लिए गाड़ी तक आया और गाड़ी में डालते उसे गाड़ी स्टार्ट की थी। वो फारिया को लिए जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि सारी तैयारी उजड़ चुकी थी। मलिक फुरकान हाथों में सर गिराए सामने ही बैठे थे। फारिया को अपने सामने देख के वो गुस्से से उसके पास आए और उसके मुंह पे रख के एक थप्पड़ मारा। मारे सदमे के फारिया ने अपने बाप को देखा। मौलवी आ चुके हैं अरसलान, मैं चाहता हूँ तुम इससे निकाह करो और ले जाओ इसे मेरे सामने से। मैं नफरत करता हूँ इससे। मैं ऐसा नहीं कर सकता मालिक। आप मुझे कुछ भी करने को कहेंगे मैं करूँगा, मगर मैं फारिया बीबी से निकाह नहीं कर सकता। अरसलान का इनकार फारिया की अना पे चाबुक की तरह लगा था मगर मलिक फुरकान ने अरसलान के आगे हाथ जोड़ दिए। वो फारिया को किसी भी हालत में अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। मैं कभी भी इससे 2 टके के मुलाजिम से शादी नहीं करूँगी डैड। मैं मरना पसंद करूँगी मगर इससे शादी नहीं करूँगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें तो ये निकाह करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें। फिर मैं भी देखता हूँ इस दुनिया में कौन तुम्हें कबूल करता है। उनकी धमकी का असर हुआ था। ना चाहते हुए भी उसे अरसलान से निकाह करना पड़ा। वो इस दुनिया में बिना मोहब्बत के रह सकती थी मगर बिना पैसे के तो कभी नहीं रह सकती थी। कुछ ही देर में उसका अरसलान से निकाह हो गया था और अरसलान उसकी ज़िंदगी का मालिक बन गया। फारिया उससे नफ़रत करती थी, बेइंतहा नफ़रत। निकाह होने के बाद फारिया अपने कमरे में बंद हो गई जबकि अरसलान मलिक फ़ुरकान के साथ उनके कमरे में आ गया। उसे इनसे ज़रूरी बात करनी थी। मालिक, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब मालिक मत बोलो अरसलान, अब मैं तुम्हारा भी बाप हूँ जैसे फारिया का बाप हूँ। मैं फारिया को अपने साथ इस जगह नहीं रख सकता। आपने जो फ्लैट मुझे दिया था मैं फारिया को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम दोनों के मामलात में नहीं बोलूँगा। उनकी तरफ से खुली इजाज़त दी। कल से तुम्हें मेरे पर्सनल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा ऑफिस संभालते हो ना, तो बस अब वही करोगे जैसा आपका हुक्म। उनको अलविदा कहता वो फारिया की कमरे की जानिब बढ़ा था ताकि उसे ले जा सके, मगर वह दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थी। डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोलता वो बिना फारिया की एक भी बात सुने उसे कंधे से उठाता नीचे उतरता चला गया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे अरसलान के साथ नहीं जाना था मगर वहाँ कोई एक उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। उसे गाड़ी में डालता वो ड्राइविंग सीट पर भाग के बैठा था। मुलाजमा ने जल्दी से फारिया का सारा सामान अरसलान की गाड़ी में रखा था।
وہ اسے لیے سیدھا اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میرے ساتھ اس قدر برا رویہ اختیار کرنے کی؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا ارسلان۔ اس کی بات پہ ہنستا وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ خبردار اگر تم میرے قریب آئی یا کوئی حق جتایا، تم ایک معمولی انسان ہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔ ارسلان کو کمرے میں گھستے دیکھ کر فاریہ نے نفرت سے کہا تو ارسلان کا دماغ گھوم گیا۔ فاریہ اس کے مالک کی بیٹی تھی جو گھر سے بھاگتی ہوئی پکڑی گئی تو اس کے باپ نے سزا کے طور پہ فاریہ کی شادی ارسلان سے کی تھی۔ ارسلان کو فاریہ جیسی مغرور لڑکیوں سے نفرت تھی، پر مالک کے حکم سے مجبور ہو کے اس نے شادی کی تھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری جیسی لڑکیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، غصے سے کہتے ارسلان نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا، اور اگلے ہی لمحے فاریہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، کیونکہ ارسلان اپنا حق لینا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ فاریہ کو وقت دے کر اسے اپنے سر پہ چڑھانا نہیں چاہتا تھا، اور آج فاریہ کو اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اوقات کیا تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارسلان کمرے میں نہیں تھا۔ گھڑی دن کے 2 بجا رہی تھی۔ کل رات کے بعد سے ارسلان کے لیے اس کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص نرمی یا رحم کے قابل نہیں تھا، اتنا تو اس نے جان لیا تھا۔ وہ باہر آئی تو ارسلان کہیں نہیں تھا، شاید وہ اپنے کام پہ جا چکا تھا۔ پورا دن اس کا بے چینی میں گزرا۔ دن کا کھانا باہر سے آیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ارسلان نے اس کے لیے کھانا بھیجا ہے، مگر بھوک کی وجہ سے وہ کھانے سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارسلان کو اپنے قریب آنے کا ذرا بھی موقع نہیں دے گی، اس لیے رات کا کھانا جلدی کھا کے وہ ارسلان کے گھر آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں لاک ہو کے بیٹھ گئی۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ارسلان آئے گا، کیا کھائے گا، کہاں سوئے گا، اسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ تھکن سے اس کا پور دکھ رہا تھا، اس لیے بیڈ پر گرتے ہی وہ گہری نیند میں گم ہو گئی۔ اس کی آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی تھی۔ لمحے کو تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ واپس نیند میں جانے لگی جب دروازہ ایک بار پھر بجائے جانے لگا۔ کوفت سے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی جو دروازے کی جانب دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، مجھے سونے دو، مجھے نہیں اٹھنا۔ غصے سے چلاتے اس نے اپنے چہرے پہ تکیہ رکھ لیا۔ اگر اگلے 5 منٹ میں تم نہیں اٹھی تو میں اس دروازے کو توڑ کے تمہیں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ ارسلان غصے سے بھری آواز پر اس کی نیند ایک جھٹکے سے اڑی تھی۔ جھٹکے سے اٹھتے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے یاد آیا کہ وہ اب اپنے گھر میں نہیں بلکہ ارسلان عالم کے گھر پر تھی، جو اس کی زندگی میں ایک طوفان بن کے نازل ہوا تھا۔ 3 تک گنتی میں یہ دروازہ کھولو ورنہ۔ ایک بار پھر اس کی آواز پہ وہ ہوش میں آتے، اس کے ایک کہنے پر ہی تیزی سے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے پر پہنچتے۔ دروازہ کھول گئی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے ارسلان کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دو گے کیا؟ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اور اب ٹائم دیکھو کیا ہوا ہے۔ اس کی بات پہ اسے لگا شاید دن چڑھ گیا، شاید دوپہر۔ الجھ کر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ 5 بج رہے ہیں، وہ بھی رات کے نہیں، صبح کا۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، اور میرے واپس آنے تک میرے لیے ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ اسے کہتے وہ مڑا تھا، مگر اسے رکنا پڑا۔ وجہ فاریہ تھی جو اس کے سامنے آئی تھی۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، 2 ٹکے کے ملازم؟ میں فاریہ ملک تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ ایسی خوش فہمی کیوں ہوئی تمہیں؟ اپنی نیند خراب ہونے پہ اس کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی میں عذاب بن کر آیا تھا۔ تمہارے نہیں، آپ۔ اور دوسری بات، میرے لیے ناشتہ تو تم ہی بناؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے کہتا وہ اسے 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر گیا۔ اس انسان کی گھوری ہی اتنی خطرناک تھی، مگر آگے بھی فاریہ تھی۔ تمہارے بولنے سے میں بناؤں گی۔ ایسی خوش فہمیاں پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے جو پوری نہ ہو۔ میں تمہارے لیے ناشتہ نہیں بناؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی جب اس کا ہاتھ ارسلان کی مضبوط گرفت میں آیا تھا۔ اوہ، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ تم انسانوں والی بات مانتی نہیں ہو نا، جب تک ڈوز نہ ملے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اس کی بات پہ وہ تل ملائی۔ تم مجھے یوں ڈرا نہیں سکتے۔ اس کی بات پہ وہ تل ملائی۔ میں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے دھمکی دیتا وہ اس کمرے کے ساتھ گھر سے بھی نکل گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کافی اجرت میں تھا۔ اسے فوراً یہاں سے نکلنا تھا جب اس کی نگاہ کچن پہ پڑی۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی، کیونکہ کچن کی مخدوش حالت چیخ چیخ کے اس کے ساتھ ہوئی کارروائی بتا رہی تھی۔ ہر سامان بکھرا ہوا تھا اور اس کا یہ حال کرنے والی سرے سے غائب تھی۔
ارسلان کی ماتھے کی رگیں ابری تھی جب وہ غصے میں بھرا کمرے میں آیا جو کہ لاک تھا۔ اپنے کمرے سے جا کے ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نگاہ سیدھی فاریہ پہ پڑی جو بیڈ کے کونے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا حل کیا ہے تم نے کچن کا؟ ایک جست میں اس تک پہنچتا وہ اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ میں بکری ہو جو میں لگا رکھی ہے؟ زبان تو بہت چلانی آتی ہے۔ جاؤ سارا کچن سمیٹو ورنہ۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ میں صاف کروں گی۔ اس نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا۔ یہاں تمہارے بابا کے گھر سے کوئی ملازم نہیں آئے گا، تمہیں ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ اب اٹھو اور کچن صاف کرو۔ اس کی بات پہ فاریہ کا دل کیا خوب روئے، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے دل پہ پتھر رکھتے وہ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ جب وہ میٹنگ کے لیے جلدی سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا تھا، اسے یہاں سے آئے ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران نہ وہ کہیں گئی تھی، نہ ارسلان نے اسے اپنی شکل دکھائی تھی۔ مجھے اس جیل میں قید کر کے خود مزے کر رہا ہے، 2 ٹکے کا ملازم۔ آج تو کھانا بھی نہیں آیا، اب کیا کروں؟ پچھلے 2 دن سے ارسلان کا کوئی آدمی اسے کھانے کا پارسل دے کے جا رہا تھا، مگر آج شاید وہ پارسل لانا بھول گیا تھا اور اب اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ ایسی کیا غلطی کر دی میں نے جو میرے اللہ نے نصیب میں اس کا ساتھ لکھ دیا؟ شکوہ کرتے وہ کچن میں آ گئی جہاں پہلے سے ہی سارا سامان موجود تھا، مگر اسے کچھ بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پیٹ کی خاطر اسے کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے بنانا ہی تھا۔ نہ اس کے پاس موبائل تھا جہاں سے وہ ریسیپی دیکھ سکتی، اس لیے اپنے لیے سادہ سا انڈا بنانے لگی جو اس نے ہمیشہ ملازمہ کو بناتے دیکھا تھا۔ انڈا بناتے کئی بار اس کا ہاتھ جلا تھا۔ تکلیف سے چیختی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، تبھی ارسلان سے ٹکرائی جو اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا تھا۔ حد ہے، ایک انڈا بنانا نہیں آتا؟ ایک انڈا بنانے پہ اتنی چیخو پکار؟ اس پر 3 طنز کے تیر چلاتا وہ اسے ایک طرف کر گیا۔ اگر آوارہ گردی کرنے سے فرصت ملتی تو شاید تم کچھ سیکھ لیتی۔ حیرت ہے مجھے، تم سے تو اتنی ہی آوارہ گردی کرتی تھی، مت بھولو کہ تم سے تو کم ہی آوارہ گردی کرتی تھی، مت بھولو کہ تم بھی میری طرح ہی ہو۔ فاریہ کی تیز زبان پر ارسلان نے اسے گھور کے دیکھا اور خاموشی سے اس کے لیے کھانا بنانے لگا۔ وہ وہیں اپنے جلے ہاتھ پہ پھونکے مارنے لگی۔ گہرا سانس بھرتے وہ کھانا بنانا چھوڑ کے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کے سنک کے نیچے رکھ کے پانی چلایا۔ ٹھنڈا پانی پڑتے ہی جلے ہوئے پہ سکون تھوڑا ملنے لگا۔ ذرا سا فرسٹ ایڈ باکس لانا۔ اس کا ہاتھ ایک ٹرائی کرتے ہی وہاں پر کریم لگائی اور فاریہ خاموشی سے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اسے آج اس بات کا احساس ہوا تھا۔ جا بیٹھو باہر، لا رہا ہوں میں کھانا۔ اس کی نظروں سے تنگ ہوتا اسے باہر جانے کا کہہ کے خود کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ وہ لازمی اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے جاتا تھا، نہ جانے کیوں فاریہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔ ارسلان بنا کچھ کہے اس کے سارے کام کر دیتا تھا، یہ بات اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس دن بھی ارسلان نے مشین لگائی ہوئی تھی، وہ کپڑے دھو رہا تھا اور یہ بات فاریہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ آہستہ سے جا کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے تمہیں مجھ سے؟ تھینک یو میرے سارے کام کرنے کے لیے، میں آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گی۔ ارسلان تو اس کایا پلٹ پہ حیران تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک دم پیچھے ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کیوں سیکھنا، آج ہی سے سیکھو، آ جاؤ میں تمہیں کپڑے دھونا سکھاؤں۔ اس کی بات پہ فاریہ کی آنکھیں پھیلی، مگر آج دیکھ رہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا اور خود جا کے سامنے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ دانت بھینچتے فاریہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق گھر کے کام کرنے لگی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے گھر کے کام کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ فوراً سے کپڑے دھونا سیکھ گئی تھی۔ تم جاؤ، باقی سب میں سمیٹ دوں گی۔ آج وہ ہر قدم پر ارسلان کو حیران کر رہی تھی۔ رات کا کھانا کھا کے وہ کمرے میں آئی تو ارسلان بیڈ پہ لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ٹی وی بند کر کے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیا ہوا، تم نے آج گھر کا سارا کام کیا، اتنا سارا انعام تو بنتا ہے، ادھر آؤ، ہاتھ تھامو میرا۔ ارسلان کی بات پہ الجھتے اس نے جیسے اپنا ہاتھ ارسلان کے ہاتھ میں دیا، وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس دن کے بعد سے فاریہ کا دل ارسلان کی جانب جھکنے لگا تھا۔ وہ اپنے اس دل کی کیفیت سے سخت پریشان تھی۔ وہ ارسلان کو دل نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو بدلنے لگی تھی۔ وہ ارسلان کے لائے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، وہ اس کے لیے کھانا بنانے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ سب ارسلان سے چھپا ہوا تو ہرگز نہیں تھا۔ فاریہ کا یہ بدلاؤ اسے اکثر حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا کہ کیا کوئی شخص اتنا بھی بدل سکتا ہے جتنا وہ بدل رہی تھی خود کو۔
وہ نماز پڑھنے لگی تھی، وہ ساری بری عادتیں پیچھے چھوڑ رہی تھی، اور جب ایک انسان خود کو بدلنا چاہتا ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ ارسلان خاموشی سے اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی فاریہ پر اس بات کو جتایا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے برا لگے، کہیں نہ کہیں سے یہ سب اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ کھانا کھانے بیٹھا تو فاریہ نے بریانی بنائی تھی، جو بریانی کم حلوہ زیادہ تھی۔ فاریہ شرمندہ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ فاریہ نے حیرت سے کھانا کھاتے اسے دیکھا۔ ارسلان تم یہ مت کھاؤ، یہ اچھی نہیں بنی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا کھانا خراب ہو گیا۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ اچھا تو بنا ہے، بس تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم پانی کم ڈالیں گے، ٹیسٹ بہت مزے کا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو۔ ارسلان کی تعریف پہ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اچھا بنا ہے؟ ہاں بالکل، اسے کہتا وہ سکون سے کھانا کھانے لگا۔ فاریہ کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بابا کو اپنی مما پہ غصہ کرتے دیکھا تھا، چیختے چلاتے ان پر۔ اگر وہ کھانے میں ذرا سی بھی غلطی کر دیتی تھی تو ان کے بابا اس کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ اس لمحے اسے واقعی ارسلان اچھا لگا تھا، سب سے الگ۔ ارسلان، کیا میں کچھ بات کر سکتی ہوں؟ فاریہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر فاریہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج وہ جو بات کرنے جا رہی تھی وہ اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ میں اپنے ماضی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے ماضی میں کوئی بات قابل فخر نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے پریزنٹ کی بات کروں تو میں اپنے اندر بہت سارے چینجز محسوس کرتی ہوں، اور مجھے چینجز اچھے لگ رہے ہیں۔ میں ہماری شادی کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں ارسلان، میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کی شادی بہت بری تھی، بہت تلخ یادیں ہیں میری۔ میں جانتی ہوں میرا ماضی بھولنا تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں تم مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنے آپ کو سدھار سکوں اور ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ اس کی بات پر ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ میں خوش ہوں کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جس انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا نا، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، جس میں رحم نہیں ہوتا، اور جب انسان کے دل میں رحم نہیں ہوتا تو وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ غلط کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ہماری شادی کو ایک موقع دینا چاہتی ہو، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کہتے ساتھ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ زندگی اپنے ڈگر پہ چل رہی تھی۔ فاریہ نے خود کو بہت حد تک بدل لیا تھا، وہ خوش رہنے لگی تھی، اور ارسلان اس کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو لے کے شرمندہ تھی اور بے حد شرمندہ تھی، لیکن ارسلان ہر بار اسے شرمندگی سے باہر نکال دیتا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی معاف کر دیا تھا، اسے یقین تھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ ارسلان کو خوش کرنے کے لیے ہر بار اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز تیار رکھتی تھی، اور آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ جب ڈور بیل بجنے لگی، اسے لگا شاید ارسلان ہے، اس لیے دوپٹہ اوڑھے وہ دروازے تک گئی، اور اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے جوزف کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جوزف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم نے ایک بار بھی پلٹ کے میری خبر نہیں لی۔ میں وہاں گاؤں میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ تم نہیں آ رہی ہو۔ اسے ایک طرف کرتا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جوزف، میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، حالات ایسے تھے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکی، مگر ابھی پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہو فاریہ؟ میں تمہیں نکال نہیں رہی ہوں، لیکن میں تمہیں جانے کا بول رہی ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو بھی چیزیں تھیں وہ اب ختم ہیں، اس لیے پلیز اب مجھ سے رابطہ کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا جوزف۔ ایسا کبھی میں نہیں کر سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا، اور اس ارسلان کو تمہیں طلاق دینی ہی ہوگی۔ کہتے ساتھ اس نے زبردستی فاریہ کا ہاتھ تھاما۔ فاریہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسی وقت ارسلان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ ارسلان کو دیکھ کے جوزف نے فوراً سے فاریہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ فاریہ، تم ڈرو نہیں، میں آ گیا ہوں، اب ارسلان تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نکلو میرے گھر سے۔ ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ مجھے فاریہ نے فون کر کے بلایا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق دو اسے تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جوزف کی بات پہ فاریہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ ارسلان یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر اگلے 1 منٹ کے اندر اندر اس گھر سے باہر نہیں نکلے نا تو میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تم ایک ڈرگ ڈیلر ہو، پھر وہ جو تمہارے ساتھ کرے گی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک کو کیس کھلے گا تو باقی بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ ارسلان کی بات پہ جوزف کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ فاریہ کا ایک جھٹکے سے ہاتھ چھوڑے وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔
ارسلان میرا یقین کرو، میں نے اسے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، ارسلان نے اسے اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا، تم اسے کال کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ تمہارے پاس فون ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات یقین کی، تو مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ ہمارا رشتہ یقین کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، میں اس پر تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں نہ چاہوں۔ ہم پچھلے 6 مہینے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اتنا تو میں تمہیں جان چکا ہوں۔ تم بھلے غصے کی تیز ہو، تھوڑی نک چڑھی ہو، مگر تم بھروسہ نہیں توڑتی کسی کا۔ یہ میری تعریف کر رہے ہو یا برا ہے؟ فاریہ نے ناک سکیڑ کے اسے دیکھا، جس پر وہ ہنستا اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ تعریف کر رہا ہوں، اور ساتھ تمہاری تعریف ہی کرنی ہے، کیونکہ تم نے خود کو میرے لیے بدل دیا اور اب مجھے تمہارے لیے خود کو بدلنا ہے۔ اس کے ماتھے پر محبت سے پیار کرتا وہ اسے آنے والے وقت کی خوشیوں کا وعدہ دے رہا تھا، اور فاریہ کے لیے اس سے خوبصورت چیز اور کیا ہو سکتی تھی۔